और अब पाकिस्तान के आलमी मामलात के हवाले से जो अहमियत है उसी के पेश नज़र उसी दौरान हम देख रहे हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट अपना पहला दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है उसके बाद उनका पहला विज़िट है, 2 रोज़ा विज़िट लाहौर आए। वो उनका इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब ने किया, मरीम नवाज साहिबा भी इस मौके पर मौजूद थी। उसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब और इसके अलावा प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। सेठ साहब, माजी देखते हुए ईरान इसराइल जंग, उसके बाद फील्ड मार्शल का अमेरिका का विज़िट और उसके बाद ये विज़िट, क्या मुज़मिरात हो सकते हैं इस दौरे के, खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिट। मुझे सबसे पहले तो ये बात जो है खटकी कि प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं वहाँ के और वो मरियम और नवाशी साहब को मिल रहे हैं। दिस इज़ वेरी क्लियरली ये एक इंडिकेशन है कि मियाँ नवाशी साहब एक सियासी पैगाम देना चाह रहे हैं अपनी आवाम को भी और मेरा ख्याल है दुनिया को भी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और वो साथ खड़ी है ईरान के अगेंस्ट इजराइल और बाय एसोसिएशन अगेंस्ट द अमेरिकन एजेंडा रिगार्डिंग ईरान। तो ये मियाँ साहब का साथ खड़े होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आते हैं गवर्नमेंट को मिलते चले जाते हैं, मगर यहाँ उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स भी बता दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अवाम के अंदर जो सारी हमदर्दी है एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल एंड प्रो ईरान। तो मेरा ख्याल है दैट इज व्हाई मियां नवाज शरीफ हैज स्टेप्ड इन। नंबर 2, ईरान के प्रेसिडेंट क्या करने आ रहे हैं? हमारे लोग तो आते जाते हैं, अभी मिलके आए थे इनको, शहबाज साहब भी इनसे मुलाकातें, हाँ इनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हुई 7-10 साल की। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ गए, तो ये क्या करने आए हैं? यहाँ मेरा ख्याल है उनकी ईरान की तरफ से कुछ बातें उन्होंने करनी है पाकिस्तान से। वो क्या होंगी? एक बात तो ये है कि ईरान को इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकली वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो वो पहले तो वो हैरान हुए होंगे कि ये क्यों, इंडिया के साथ तो और मसला है, पाकिस्तान के साथ और है, एकदम पाकिस्तान के टिल्ट क्यों हुई? तो उनको ये शक है कि शायद इस एक वजह इसकी ये है, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस में बैठा है और अमेरिका यहाँ अपना कदम जमाना चाहता है और उसका इमीडिएट मकसद ये है फौरी तौर पे कि ईरान को मॉनिटर करना, और ईरान की वजह से वो यहाँ पे अपना एक प्रेजेंस रखना चाहता है। मगर फिर साथ साथ अमेरिका एक और प्रेजेंस भी रखना चाहता है विच इज इन सेंट्रल एशिया, रशिया, सेंट्रल एशियन रीजन। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें। ठीक है, और ये प्रेशर ईरान को भी पता है कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान पे आएगा। तो एक तो ये ईरान पाकिस्तान को ये क्लियर करने आया कि देखिए इस पे किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप अमेरिका को यहाँ घुसने देंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन सकता है। यहाँ एक मूवमेंट है ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो उसको हवा मिलेगी और अमेरिका ऑलरेडी उसको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आके लिस्निंग पोस्ट वगैरह यहाँ से और भी हेल्प होगी, तो वी आर कंसर्न्ड। आपको याद है कि हमारे ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक स्टेज पे मसला बना था कि जिसकी वजह से फिर ईरान ने कुछ बमबारी की थी पाकिस्तानी एरियाज के ऊपर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग हैं। फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया जाके दिखाने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं कर सकते। तो वो है तो सही, नहीं, इट्स अ थ्रेट, और वो सारी असिस्टेंस अमेरिका दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, तो एक तो ईरान ये कहने आया कि हमारे लिए ये मसला है, जरा ख्याल रखिएगा, अमेरिका को आप एक्सेस दे रहे हैं, हमारे लिए ये मसला बन सकता है, और ऑलरेडी वो कोशिश कर रहे हैं डिस्टेबलाइज करने की। तो प्लीज वी आर वेरी कंसर्न्ड कि आप प्लीज ये ना करने दें अमेरिका को। दूसरा ये कि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, आपके भी बड़े तल्लकात हैं, आप मेहरबानी करें, आप अभी वहां से आए गए हैं, आते जाते हैं, और आप SCO में भी बैठते हैं एंड सो ऑन, तो आप मेहरबानी करके वहां भी हमें सपोर्ट करें कि अमेरिका का एजेंडा जो है उसको हमने नाकाम बनाना है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट सक्सीड। एंड तीसरा ये कि हमें शायद कुछ मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत पड़े,
تو وہ بھی ہم اگر آپ دے سکتے ہیں ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ ہمیں دے دیں. اور چوتھا یہ کہ ہمارے اوپر بڑی سینکشنز لگی ہوئی ہیں, بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, تو آپ مہربانی کر کے کوشش کریں کہ ہمارے لیے کوئی راستے نکلیں, کوئی تیل کا راستہ نکلے یا کسی اور چیز کا راستہ نکلے. آپ پتہ ہے, ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ امریکہ آپ کے اوپر بڑا سخت پریشر ڈالتا ہے اور آپ کو سینکشن بھی کر سکتا ہے, مگر یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ امریکہ کو شاید آپ کی تھوڑی زیادہ ضرورت ہے, اور اس لیے آپ کوشش کریں کہ ہمارے لیے بھی کوئی تھوڑی بہت ریلیف اپنے حق کو بچانے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے, ٹو پروٹیکٹ یور اون انٹرسٹ, اس میں شاید ہمارا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. تو وہ اس قسم کی باتیں کرنے آئے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ امریکہ یہاں فٹ پرنٹ میں جمانا چاہ رہا ہے, اور وہ ہمارے خلاف آپ مہربانی کریں اس کو نہ ہونے دیجیے گا. And then I think there may be some request for some weapons, and especially artillery shells and stuff like that. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اسٹاک پائل ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے, بیکاز انہوں نے کافی کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے وہاں. اس لیے آئی تھنک اس قسم کی چیزیں ہیں دیٹ may impact on this visit. ٹھیک ہے, یہ ہے معاملات. اس کے علاوہ سی پیک میں بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے, وہ بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر وہ سی پیک جو ہے نا وہ یہاں سے اتنا نہیں ہے. there is nothing Iran can do. ایران نے تو کہا تھا کہ وہ آپ آئل پائپ لائن کا ایکسٹینڈ کریں گوادر سے, مگر وہ تو ہو نہیں سکی. وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی کریں. ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ آپ تو ہمارے تھریٹن کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں ہمیں گھسیٹ رہے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے, وہ آپ واپس کریں, آپ ہماری بھی سمجھیں, ہمارے اوپر بھی بڑھا. تو یہ باتیں بھی ہوگی. وہ ظاہر ہے وہ کہیں گے جی اس کو آگے بڑھائیں, کوئی بات نہیں, یہ اچھا موقع ہے. امریکہ اس وقت تھوڑا سی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو آپ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں. بیکاز ایران کے اوپر اب اتنے زبردست قسم کے سینکشنز ٹائٹ کیے جا رہے ہیں. انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تیل نہ خریدیں, سو آن. تو ایران از obviously worried. اس کے پیسے ان کے پاس نہ ہتھیار ختم ہو گئے ہیں, اسپیشلی آرٹلری شیلز ختم ہو گئی ہیں, راکٹس ختم ہو گئے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا پورا ایجنڈا ہوگا ٹو ڈسکس ہاؤ ایران کین بی پروٹیکٹڈ اینڈ ہیلپ. ٹھیک ہے, بڑا اہم پہلو جو آپ نے نشاندہی کی, نواز شریف صاحب کی جانب سے استقبال کرنا ایرانین پریزیڈنٹ کا کیا ظاہر کرتا ہے, اس ڈیلیگیشن کا استقبال کرنا کیا ظاہر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بھی باہمی معاملات ہیں دونوں ممالک کے درمیان, برادر اسلامی ممالک کے درمیان, وہ اپنی جگہ ہم, لیکن پاکستان کا کردار کی پلیئر کے طور پر خطے میں نمایاں ہو رہا ہے. ویلکم بیک ٹو دی شو. اب آپ کے سوال شامل کرتے ہیں مردان سے فہد. سیٹھی صاحب, اگر پاکستان کو دوبارہ ہم نے اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے تو جو ہم عام لوگ سوچتے ہیں وہ ہے انڈسٹریل ریولوشن, لیکن کیا انڈسٹریل ریولوشن یا کوئی اور طریقہ ہے جو آپ کے خیال میں جس سے ہم دوبارہ اپنی اکانومی کو دنیا میں اوپر لے کے جا سکیں, اور اگر کوئی طریقہ ہے تو کائنڈلی اس کے اسٹیپ ذرا بتا دیں تاکہ شاید گورنمنٹ کو آپ کی بات پہنچ جائے اور وہ عام آدمی پہ رحم کرے اور ہماری انڈسٹری کڑی ہونی شروع ہو جائے اور ہماری عام لوگوں کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے. گورنمنٹ نہیں سنتی کسی کی بات, وہ سمجھتے ہیں ان کو سب پتہ ہے. تو اس لیے یہ تو غلط فہمی میں آپ مت رہیں کہ وہ میری بات سنیں گے اور اس کے اوپر بھی توجہ دیں گے. جو بات کرنے والی ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے, مگر ایک پورا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے غالباً غریبوں کے لیے. اگر گروتھ بھی ہو تو اگر غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا, مڈل کلاس کے لیے کچھ نہیں ہوتا, تو پھر فائدہ کیا اس گروتھ کا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں اس ملک کے اندر اتنی کرائسس ہے اکانومی کی. میں 2-3 دفعہ اس کا حوالہ پہلے بھی دے چکا ہوں. ایک برٹش اکانومسٹ ہے, ان کا نام ہے اسٹیفان ڈرکون. وہ کنسلٹنٹ ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. شہباز شریف صاحب نے انہیں کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے. ویری گڈ, اچھی بات ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے گیمبلنگ آن ڈیولپمنٹ, گیمبلنگ کرنا ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اس کے لب لباب اس میں یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر سب سے پہلے جو حکمران طبقہ ہے اسے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر وہ فیصلے صحیح کرتے ہیں تو بہت سے مسئلے جو ہیں پھر ان کو راستے ڈھونڈ لیں گے یہ کرنے کے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کو فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ سب کو اپنے حصے جو ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے. بیوروکریسی کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا, ریسورسز کا. سرمایہ داروں کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا. مڈل کلاس کے تاجروں کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا. ڈاکٹرز, لائرز, پروفیشنلز کو اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا. زمیندار, لینڈ لارڈز, ایبسنٹی لینڈ لارڈز, انہیں اپنا حصہ کم کرنا پڑے گا.
کیونکہ جو کچھ بنتا ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں، سارا کچھ ٹیکس لگاتے ہیں اور سب کچھ کھا جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی اور غریبوں تک بھی کچھ مال کچھ نہیں پہنچتا. وہ جو پرانی تھیوری تھی کہ اگر کیک بڑھے گا تو تھوڑا سا نیچے گرے گا اور عام عوام کو بھی کچھ مل جائے گا، وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جسے کہتے تھے وہ اب نہیں ہو رہا. وہ ٹرکل ڈاؤن اکانومی ختم ہو چکی ہے. آپ نے اتنے قرضے لے لیے ہیں صرف یہ سارے طبقے کو کھلانے پلانے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے کہ اب رہا کچھ نہیں کسی کو دینے کے لیے. اور یہ جو چائنا کے ساتھ آپ کے جو ٹریڈ اور سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے اس کی وجہ سے چائنا کے سارے مال جو ہے وہ پاکستان آتا ہے اور وہ چیپ ہے. میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہاں کاسٹ آف پروڈکشن کتنا ہائی ہے. تو یہاں انڈسٹری جو ہے وہ لگ ہی نہیں سکتی اب، کیونکہ اتنی کمپٹیشن چائنا کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. آج اگر حکومت کی پالیسی بھی ہو تو نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آلریڈی ہیں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وغیرہ جو کمپیٹیٹو ہے اس حد تک، وہ بھی اتنی ویلیو ایڈ نہیں کر رہی جتنی کرنی چاہیے. تو یہ اس قسم کے آپ کے مسائل کیوں. میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہماری انڈسٹریلسٹ جو تھے وہ کبھی اڈلٹ بنے نہیں، وہ بچے ہی رہ گئے. پیسے لمبے بن رہے تھے پروٹیکشن سے، سبسڈی سے، تو آتے پڑ گئی ہیں اور کوئی نئی انڈسٹری، نئے انوویشن، نئی ٹرمز آف ٹریڈ کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے. تو اس لیے آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں شاکنگ، ابھی بھی 30 ارب روپے، مطلب ہم کب سے سن رہے ہیں جی 20 ارب 21 ارب 22 ارب. یار اس طریقے سے بھی کبھی ملک چلتے ہیں. اور کیونکہ آپ کے ایکسپورٹس نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری بڑی نہیں ہے، آپ نے اس کو ویلیو ایڈ کی نہیں، تو کیونکہ آپ مزے لے رہے تھے، اربوں روپے کما رہے تھے جن لوگوں نے ٹیکسٹائل ملز بنائی ہوئی تھی، یہ کیا شوگر ملز بنائی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو طبقہ ہے نا ایک کھا پی گیا پاکستان میں. اچھا اب جا کے اور اس لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے غریبوں کے لیے. تو کون سی اکنامک ڈیولپمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، کون سی آپ کہتے ہیں انڈسٹری لگے گی. آپ کے اپنے لوگ انڈسٹری جو ہے اٹھا کے لے جا رہے ہیں دبئی، تو باہر سے کون لا کے آپ کون لگائے گا یہ انڈسٹری. یہ آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا ہائی ہے کمپیئر ٹو، ابھی تو 10-11 پہ آ گیا، پہلے 20% تھا. کون لے گا قرضے لے کے لگائے گا انڈسٹری. آپ کی بجلی کے کاسٹ، گیس کے کاسٹ، سب چیزیں آپ کی مہنگی ہیں یہاں، ٹوائس نیرلی 100% مور ایکسپینسو دین دا ریجن. تو اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر آپ قرضے لے کے چلا رہے ہیں. اور یہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ کچھ ان کی بیلٹ ٹائٹنگ کوئی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا ان کے لیے. آپ نے ₹1,00,000 جو بندہ کما رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ مجھے بتائیں، ایک طرف آپ نے سیلز ٹیکس لگا دیا ہے، جو چیز وہ خریدنے جاتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، جو تنخواہ ملتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. مطلب ہے یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ اسی لیے نا کیونکہ جو کھا پی رہے ہیں، جنہوں نے اربوں روپے بنائے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. نہ انہیریٹنس ٹیکس ہے، نہ ویلتھ ٹیکس ہے، نہ کچھ ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یہی تو فیصلے کرتے ہیں سارے مل جل کے. پینشنز ہیں. تو مطلب ہے میں کیا آپ کو بتاؤں. تو آپ سمجھیں یہ کہ یہ کوئی یہ فلسفی نہیں دینی کہ جی اس طریقے سے کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. بیسکلی گل ہے کہ جیباں اپنی کٹو اور غریباں واسطے اور ملک واسطے کچھ کرن دیو حکومت کو. تو پرابلم کو کرنے والے اگر خود پرابلم ہو تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے یا کیسے سالو کریں گے، اس کا بالباب یہ کہا جا سکتا ہے. اور اب ایک اور سوال ہے سعودی عرب سے حیرت خان صاحب. سر اکثر آپ شو میں یہ بولتے ہوتے ہیں کہ ویسٹرن انٹرسٹ، اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ تھوڑا مجھے سمجھا دیں کہ ویسٹرن انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے. بیسیکلی آپ اکثر یوز کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا ایکسپلین کر دیں ویسٹرن انٹرسٹ. اور دوسرا اگر آپ پروگرام ہفتے میں کم از کم 5 دن کر دیں تو بہت اچھا ہے جی. ہم پورا ویک آپ کے پروگرام کا میں انتظار پیشتی کرتا ہوں اور 15 سال سے 20 سال سے آپ کا یہ سن رہا ہوں، بہت اتھینٹک ہوتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ ہوتے ہیں. تھینک یو. میں نے ابھی جو اگزامپل دیا ہے، ابھی اس سے پہلے جو میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ وہ پالیسیز اختیار نہیں کرتے جس کے ساتھ ان کی جیب تھوڑی ہلکی ہوگی اور عوام کے لیے کچھ ہوگا. تو ان کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ وہ ہوتا ہے کہ میرا ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ میرا پروگرام چلتا رہے، میرے پیسے 4 آتے رہے مجھے. اگر کوئی راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو میں اس رکاوٹ، ہاں وہ جائز ہو، میں اس کی اپوزیشن کروں، کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ ہے، میرا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، میرا انٹرسٹ ویسٹڈ ہے میرے اندر، کیونکہ مجھے اپنے انٹرسٹ کو پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے اور پھر میں نے سوچنا ہے کسی اور کا انٹرسٹ، کسی اور طبقے کا انٹرسٹ، کسی اور گروپ کا انٹرسٹ، یا کسی اور بزنس کا انٹرسٹ، یا کسی اور، یا ایون نیشنل انٹرسٹ.
تو میں پہلے اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا، اگر وہ پروٹیکٹ ہو جائے تو میں دوسرے کی بات کروں. تو اب بات یہ ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں. شوگر انڈسٹری جو ہے، جو وہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ کوئی پالیسی گورنمنٹ کو نہیں کرنے دیں گے جس کے ساتھ ان کی جیب ہلکی ہوتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی انڈسٹریز ہیں یا اور بھی گروپس ہیں، میں کہاں آپ کو لے کے جاؤں، جہاں وہ لوگ جوڈیشری اپنی تنخواہیں بڑھا لیتی ہے، بیوروکریٹس اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ غریب بیچارے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب بات یہ ہے کہ دیز آر آل ویسٹڈ انٹرسٹ. کوئی پالیسی جو ہے، کوئی اپنے خلاف پالیسی بنانے نہیں دیتا. آج آپ سیلز ٹیکس لگاتے ہیں کسی چیز کے اوپر، کسی آئٹم کے اوپر، تو وہ ساری انڈسٹری والے پہنچ جاتے ہیں فائنانس منسٹر کے پاس کہ جی ہم تو مارے جائیں گے، ہمارا یہ ہو جائے گا، یہ تو نہ کریں، یہ تو نہ کریں، یہ تو نہ کریں. ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس پالیسی کو اپوز کر. اس کو کہتے ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ. ٹھیک. اور 5 دن شو کے بارے میں آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یار، بات یہ ہے کہ تین دن ہی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کینچیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فائدہ کیا ہوا؟ اگر اور باتیں کریں گے تو پھر کینچیاں شروع ہو جائیں گی. تو 3 ہی کافی ہے میرا خیال ہے. کرنے کو تو ہم ہر روز بیٹھ کے گپ شپ مار سکتے ہیں، مگر پھر شاید سارا کچھ ہی نہ بند ہو جائے.